बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुतालिया पाकिस्तान के हिस्सा तारीख़ पाकिस्तान में से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत आज का मौज़ू सुख़न है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर 1971 से 1977 तक रहा। आज का मौज़ू है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत, और यह है मुतालिया पाकिस्तान का हिस्सा तारीख़ पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। वीडियो को शुरू करने से पहले पेश की माजरत, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ नई नस्ल को अपनी तारीख़ से आगाह रखने के लिए बनाई गई है। किसी किस्म के तअस्सुब, तरफदारी और पसंद और नापसंद से बालातर रहने की कोशिश की गई है। अगर किसी फ़र्द या इदारे को इससे इख्तलाफ हो या इसे किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँचे तो उसके लिए क़ब्ल अज़ वक्त माज़रत कबूल कीजिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ तालीम है, सिर्फ नई नस्ल को अपनी तारीख़ से, अपने माज़ी से आगाह रखना है। इसके अलावा इसका मकसद कोई और नहीं है। ये था वो पाकिस्तान जो 1947 में बना था। 1947 में जो पाकिस्तान बना था वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक था ये मगरबी पाकिस्तान और दूसरा था ये मशरक़ी पाकिस्तान। इनके दरमियान हिंदुस्तान का मुल्क था। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क पाकिस्तान था, जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क टूट गया, तकसीम हो गया। इसके दो हिस्से बन गए और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो लख्त हो गया, दो टुकड़े हो गया, दो हिस्सों में बट गया। मशरक़ी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश रख दिया गया और मगरबी पाकिस्तान, जो पहले मगरबी पाकिस्तान कहलाता था, अब पाकिस्तान कहलाने लगा। 1947 में बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क 16 दिसंबर 1971 को दो हिस्सों में तकसीम हो गया और उसका मशरक़ी बाजू कट कर मशरक़ी पाकिस्तान के बजाय बांग्लादेश बन गया। 16 दिसंबर 1971 की तारीख़ हमारे पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह-तरीन दिन है। हमें इसे याद रखना है और अपनी नई नस्ल को इस तारीख़ से आगाह रखना है, ताकि नई नस्ल को ये मालूम हो कि वो गलतियाँ जो 16 दिसंबर 1971 को हुई थी या 16 दिसंबर 1971 से पहले हुई थी, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, वो गलतियाँ हम दोबारा न दोहराएं और हमारा यह मुल्क अज़ीज़ ता क़यामत कायम व दायम रहे। अगर हमने अपनी नई नस्ल को इस तारीख़ से दूर रखा और हमारी नई नस्ल इस तारीख़ को भुला दिया उसने, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह का कोई वाक़या फिर रूनुमा हो जाए। हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना, हमें उन कोताहियों को नहीं दोहराना जिसकी वजह से हमारे भाई जो मशरक़ी पाकिस्तान में रहते थे हमसे अलग हो गए। वो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन थे, उन्होंने इस मुल्क को बनाने में हमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ की थी। और मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी, जो बाद में पाकिस्तान की तख्लीक की बानी जमात थी। आखिर वो क्या वजूहात थी कि वो जगह, वो इलाका जहाँ मुस्लिम लीग बनी थी, जो पाकिस्तान की तहरीक में वहाँ के लोग ज़्यादा मुखलिस थे, वो पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आखिर वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर वो हमसे अलग हो गए और आज
مشرقی پاکستان کے بجائے بنگلہ دیش کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں فوج نے ہتھیار ڈال دیے تو پاکستان کے اقتدار کے مالک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار سول حکومت کے سپرد کر دیا، اور اس وقت مغربی پاکستان میں انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت، سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار سونپ دیا گیا، جس کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ یہ وہ منظر ہے جب پاکستانی جنرل عبداللہ نیازی ہندوستان کے جنرل جنگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بعد اپنی قلم سے اس پر اپنے دستخط ثبت کر رہے ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جو میری زبان کو روک رہے ہیں اور مزید کچھ کہنے کی سکت بہت مشکل سے پاتا ہوں۔ تو جب مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تو یحییٰ خان نے اقتدار سول گورنمنٹ کے حوالے کر دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ ملک کے صدر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے صدر اور پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہمیشہ فوج سے ہوتا ہے، لیکن یہ پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے پاکستان کی تاریخ کے۔ تو 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے صدر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے قوم سے خطاب کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس وقت کے مشکل حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے ملک کو خطرناک بحران کا سامنا ہے۔ میں ایک ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ مجھے نیا اور ترقی پسند ملک بنانا ہے، وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ میرا یقین ہے کہ وہ پاکستان ضرور بنے گا۔ یہ دور مشکل ترین دور تھا۔ 93,000 سے زائد فوجی اور سویلین ہندوستان کی قید میں چلے گئے تھے۔ جب پاکستانی فوج نے وہاں پہ ہتھیار ڈالے تو مشرقی پاکستان میں جتنے افواج پاکستان کے سپاہی اور افسران تھے اور ان کے خاندان، سویلین جو ادارے تھے ان کے لوگ، یہ کوئی تعداد 93,000 کے قریب تھی۔ ان تمام لوگوں کو ہندوستان نے گرفتار کر لیا اور مشرقی پاکستان سے اپنی جیلوں میں ہندوستان میں منتقل کر دیا۔ 93,000 سے زائد فوجی اور سویلین جس ملک کے کسی دوسرے ملک کی قید میں ہوں، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ملک کن حالات سے گزر رہا ہوگا۔ مالی حالات بھی انتہائی مخدوش تھے، ملک مالی لحاظ سے انتہائی پسماندہ ہو چکا تھا۔ نا امیدی اور مایوسی کی فضا تھی۔ وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے تھے وہ نا امید بھی تھے اور مایوس بھی تھے، کیونکہ ہندوستان کی فتح اور مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا ایک بہت بڑا سانحہ تھا، جس سے یہاں کے لوگوں میں نا امیدی اور مایوسی کی فضا جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی۔ ملک کا کوئی آئین نہیں تھا، بے آئین ملک تھا یہ۔ اس میں مارشل لا لگا ہوا تھا اور ملک کے اختیارات مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان کے پاس تھے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو یہ اقتدار سونپ دیا گیا۔ تو ملک میں اس طرح سے کوئی باقاعدہ آئین موجود نہیں تھا، کوئی دستور موجود نہیں تھا، اور ملک جو ہے وہ شکست خوردہ تھا۔ پوری دنیا میں
ایک شکست خوردہ ملک کی حیثیت سے ہم جانے جاتے تھے، جس کی فوج نے اپنے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، جس کے 93,000 سے زیادہ فوجی اور سویلین دشمن کے قید میں تھے۔ اس کے علاوہ سیاسی حالات بھی بہت مخدوش تھے۔ مغربی پاکستان جو بچا تھا، جو پاکستان کے نام سے، اس میں سیاسی حالات بہت مخدوش تھے۔ سیاسی پارٹیاں، مختلف سیاسی پارٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی پارٹی جو مجیب الرحمان کی سربراہی میں عوامی تحریک تھی، وہ مشرقی پاکستان کی تقریباً تمام سیٹیں جیت چکی تھی۔ مغربی پاکستان میں جس پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملی تھیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور جس کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ تو انتہائی مخدوش حالات تھے، مالی لحاظ سے بھی، اس لحاظ سے بھی کہ ملک میں اس وقت 22 خاندانوں کا معاشی قبضہ تھا۔ پورے ملک کی صنعتیں، کارخانے، بینک، بیمہ کمپنیاں 22 خاندانوں کے قبضے میں تھی۔ یہ 22 خاندان جو ہیں پاکستان کے معاشی اقتدار کے مالک تھے۔ تو یہ انتہائی مشکل حالات تھے، انتہائی مخدوش حالات تھے، انتہائی پریشان کن حالات تھے جس دور میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ وہ اقدامات کیا تھے؟ سب سے پہلے پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز۔ انہوں نے کہا کہ اب نیا پاکستان ہم نے بنانا ہے، اس کی تعمیر نو کرنی ہے، اور انہوں نے قوم کو ناامیدی اور مایوسی سے نکالنے کی کوشش کی۔ وہ ایک شعلہ بیاں مقرر تھے، وہ ایک عظیم رہنما تھے، اور مغربی پاکستان کے عوام کی اکثریت ان سے امیدیں لگائی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا اور یہ کوشش کی کہ قوم کو ناامیدی اور مایوسی سے نکالا جائے۔ انہوں نے قوم کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، انہوں نے ان کے شکست خوردہ جذبات سے انہیں نکالنے کی کوشش کی، اور انہیں حوصلہ دیا کہ ایک پاکستان ہم اس کو دوبارہ سے ترقی کی شاہراہ پر لے جائیں گے۔ اور ملک کی بہتری کے لیے انہوں نے کچھ عملی اقدامات، انقلابی اقدامات اٹھائے۔ جو کہ ایک انقلابی لیڈر کچھ اقدامات اٹھاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے وہ انقلابی اقدامات اٹھائے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس ملک کو اس مایوسی سے، نا امیدی سے، شکست خوردگی سے، بے حوصلگی سے نکالا جائے اور ایک نیا ملک تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا اقتدار کے آنے میں، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ 20 دسمبر کو انہوں نے اقتدار سنبھالا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے وہ، لیکن صرف 4 ماہ کے عرصے میں انہوں نے مارشل لا کا خاتمہ کر دیا۔ 21 اپریل 1972 کو مارشل لا کا خاتمہ کر دیا۔ حالانکہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ان کے پاس بے شمار اختیارات تھے، لیکن انہوں نے ان اختیارات کو ختم کر دیا اور مارشل لا ملک سے ختم کر دیا، اور سول حکومت کا اقتدار سنبھالا۔ ملک میں چونکہ آئین کوئی نہیں تھا، آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان بنا 1947 میں تو اس وقت بھی ملک بے آئین تھا، کوئی آئین نہیں تھا۔ 1935 کے جو ایکٹ ہے اس کے تحت ملک چلایا جاتا رہا۔ 1956 میں پارلیمانی آئین بنایا گیا اور منظور ہوا، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایوب خان نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور 1956 کے آئین کو ختم کر دیا۔ پھر 1962 میں آئین بنا ایوب خان کا جو صدارتی تھا، پھر مارشل لا لگ گیا، اور اس وقت جو ہے جب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو ملک میں کوئی آئین اس طرح سے موجود نہیں تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو
نے عبوری آئین 1972 بنا کر اس کے تحت حکومت سنبھالی. ایک عبوری آئین جو ہے وہ بنایا گیا اور اس کے تحت سول حکومت جو ہے چلانے کی کوشش کی گئی. لیکن مستقل آئین بنانے کے لیے، مستقل دستور بنانے کے لیے آپ نے ایک بہت اچھا اقدام کیا، اور وہ تھا کہ تمام پارٹیاں جو مغربی پاکستان میں تھیں اس وقت، اس میں آئین سازی کے کام کو، ملک کو آئین دینے کے کام کا آغاز انہوں نے کیا، جس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کے 25 نمائندوں پر مشتمل انہوں نے ایک دستور ساز کمیٹی بنائی. صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ دوسری پارٹیوں کے نمائندے بھی اس میں شامل کیے، اور اس طرح آئین بنانے کا ذوالفقار علی بھٹو کا دور ایک انتہائی حساس دور تھا، پاکستان کی تاریخ کا ایک مشکل ترین دور تھا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جس سے ملک کو دوبارہ شاہراہ ترقی پر گامزن کیا جا سکے. کچھ کا ہم نے ذکر کیا ہے. بہت سی اصلاحات ذوالفقار علی بھٹو نے جو اس ملک کو اس گرداب سے نکالنے کی کوشش میں تھے انہوں نے کی. ہم ان اصلاحات کا ذکر کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی جانے والی اصلاحات، سب سے پہلی اور بنیادی جو اصلاحات کی گئیں وہ صنعتی اصلاحات تھی. پھر زرعی اصلاحات کی گئی، تعلیمی اصلاحات کی گئی، صحت سے متعلق اصلاحات کی گئی، معاشی اصلاحات کی گئی، معاشرتی اصلاحات کی گئی، آئینی اصلاحات کی گئی اور انتظامی اصلاحات کی گئی. ان تمام اصلاحات پر ہم تفصیل سے آگے چل کر بات کریں گے. یہ وہ اصلاحات تھیں جس کی بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کوشش کی کہ یہ ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے اور گرداب سے نکل سکے، ان مشکل حالات سے نکل سکے جن میں وہ گرفتار تھا. اس مایوسی اور یاسیت کے اس دور سے ملک کو نکالا جا سکے. ان اصلاحات کے کچھ مثبت بھی اور کچھ منفی اثرات بھی ہوئے. ہم ان پہ آگے چل کے بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری توجہ سے بات سنی. اس ویڈیو کا مقصد صرف نئی نسل کو اپنی تاریخ سے آگاہ کرنا تھا. آج ہم نے جس موضوع کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو 1971 سے 1977 تک رہا. یہ وہ دور تھا جب پاکستان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا تھا. اس کا مشرقی بازو الگ ہو کر بنگلہ دیش بن چکا تھا. 93,000 سے زائد افواج پاکستان کے لوگ اور سویلین ہندوستان کی قید میں تھے. ملک مالی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکا تھا. مایوسی اور یاسیت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. ملک میں کوئی آئین نہیں تھا. ملک کے اندر سیاسی افراتفری تھی. جو سب سے بڑی پارٹی جس نے انتخابات جیتے تھے وہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ تھی. وہ ظاہر ہے کہ وہ پارٹی اب مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن چکا تھا اس میں اقتدار میں تھی، جبکہ مغربی پاکستان میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تھی. تو اقتدار اس کے حوالے کیا گیا اور اس کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو تھے. وہ پاکستان کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر بنے چونکہ اس وقت صدارتی نظام تھا. بعد میں آئینی اصلاحات کی گئیں، عبوری آئین منظور کیا گیا اور سیاسی افراتفری کو ختم کیا گیا. مختلف سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر 1973 کا آئین بنایا گیا. ان تمام موضوعات پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. آپ کا ایک بار پھر شکریہ اور اس بات پر معذرت اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو یا کوئی میری اس رائے سے اختلاف کرتا ہو. مقصد صرف نئی نسل کو اپنی تاریخ سے آگاہ رکھنا ہے. مقصد صرف نئی نسل کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا پاکستان کن کن تاریخی مراحل سے گزر کر موجودہ دور میں آیا ہے اور ان کے مستقبل میں ان کے ہاتھ میں ہوگا.
اگر وہ سابقہ غلطیوں اور کوتاہیوں سے آگاہ نہیں ہوں گے تو وہ اس طرح کی غلطیاں اور کوتاہیاں آئندہ بھی کریں گے، اور آئندہ بھی اس طرح کی کوتاہیوں سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو مقصد صرف اپنی نئی نسل کو پاکستان کی تاریخ سے اپنی پسند اور ناپسند، اپنے جذبات اور احساسات سے بالا تر رہتے ہوئے صرف اور صرف تعلیمی نقطہ نگاہ سے یہ حقائق ان کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اگر آپ کو میری ان گزارشات سے، میری ان آراء سے اختلاف ہے تو آپ کو یہ پورا حق حاصل ہے، تاہم میں اپنی کوشش میں مخلص ہوں اور اپنے حصے کا دیا جلائے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس وطن عزیز کو تا قیامت قائم و دائم رکھے اور ترقی کی طرف گامزن رکھے۔ ہماری پہلی اور آخری محبت یہی ملک پاکستان ہے، اور ہر ممکن ہم کوشش کریں کہ اس ملک کو ترقی دیں، اس ملک کی فلاح کے لیے کوشاں رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔